ब्रेकिंग न्यूज विद दाऊद शिराजी की एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट सैयद दाऊद शिराजी हाजिर खिदमत। नाज़रीन, इमरान खान साहब की कॉन्फिडेंस को दाद देनी चाहिए कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो बात करते हैं, झूठ को सच और सच को झूठ बनाते हैं, वो कॉन्फिडेंस पाकिस्तान में बड़े कम सियासी रहनुमाओं में रहा है। आज इमरान खान ने एक नई चीज़ की है और एक नया ऐलान किया है, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ वो ऐलान कर रहे हैं, लग यूं रहा है कि इमरान खान इधर से कहेंगे और वहां जनाब पूरे के पूरा पंजाब, सिंध, केपी, उसकी जेलें जो है बलोचिस्तान की भर जाएंगी लोगों के साथ। इमरान खान ने कहा है कि अब हम हुकूमत का शौक पूरा करने जा रहे हैं और हम जनाब जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। ये आज इमरान खान ने कहा है, और साथ में उन्होंने कहा कि आप तैयारी कर लें कारकुन, मैं ऐलान करूंगा अगर ये हुकूमत चाहती है कि हमें जेल में डाले तो हम खुद जेल ही भर देंगे, इनका शौक पूरा कर देंगे। ये ऐलान इमरान खान कहां पे कर रहे हैं? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जेल भरो तहरीक का ऐलान कहां पे हो रहा है। ये जेल भरो तहरीक का ऐलान कहां पे हो रहा है? ये हो रहा है जी जमान पार्क में। इमरान खान साहब के घर से इमरान खान ये ऐलान कर रहे हैं कि हम जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे। अच्छा, घर की क्या सूरत हाल है कि इस घर में 90 लाख रुपए का शीशा लगवाया गया है, बुलेट प्रूफ शीशा इमरान खान साहब ने लगवाया है सबसे पहले। और उसके बाद क्या किया कि बाकायदा लिस्टें बनी हुई हैं कि सियालकोट से, सरगोदा से, चकवाल से, जेलम से, साहिवाल से, जंग से लोग किस तरह आएंगे और इमरान खान साहब की हिफाजत करेंगे। इमरान खान साहब के दरवाजे के सामने बाकायदा हाजियां लगाई जाती हैं कि 50 लोग उस एमपीए ने देने थे, 50 लोग उस एमएनए ने देने थे, इतने उस इलाके से आने थे। और वो क्यों आने हैं जी? ये उन खान साहब के लिए जो कह रहे हैं कि मैं जेल बनूंगा, जेल भरो तहरीक जिन्होंने शुरू करनी है, उनकी हिफाजत के लिए। अच्छा, सिर्फ वो नहीं, साथ बाकायदा तौर पे औरतों को, यानी खान साहब इस वक्त जमान पार्क में एक बुलेट प्रूफ किस्म के कमरे में बैठ के जनाब ये ऐलान कर रहे हैं कि हमने जेल भरो तहरीक शुरू करनी है, और बाहर अपनी हिफाजत के लिए औरतें बिठाई हुई हैं। आपने वो देखी है ना मशहूर जमाना तस्वीर, वो जिसमें एक मौसूफा ने वो तलवार हाथ में पकड़ी हुई है, वो आपने चुंजी हलीमा सुल्तान बनी हुई है। तो वो हलीमा सुल्तान चाइना की वो क्या कहते हैं कि ऑनलाइन ऑर्डर करें तो इस तरह की वो कोई कहानी होती है कि ये असल है और ये ऑनलाइन ऑर्डर करें। ओ खुद साख्ता हलीमा सुल्तान बाहर हिफाजत कर रही है और अंदर बैठ के ये कॉन्फिडेंस चेक करें ना खान साहब का। जेल भरो तहरीक का ऐलान वो किसी जेल के सामने, किसी थाने के सामने नहीं कर रहे। थाने में तो सूरत हाल ये थी कि जब डीएसपी ने इस्लामाबाद में बुलाया, वो जाते ही नहीं थे, उन्हें डर था मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक वो ये कहते रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, और वो जमानतें करवा रहे हैं। उनकी लीडरशिप, शेख रशीद कबल गिरफ्तारी जमानत, उसके बाद दीगर जनाब जो पकड़ा जाता है, एक तो मतलब रोते बहुत है। अब नवाज शरीफ ने उस पर फप्ती कसी है। तो पता नवाज शरीफ लतीफ़े सुनता भी बड़ा ही है तो सुनांदा भी बड़ा है। नवाज शरीफ से ये पूछा कि वो जाते हैं और रोने लग पड़ते हैं, तो आप इस पर क्या कहेंगे? तो नवाज शरीफ कहता है कि इमरान खान कहता था मैं इन्हें रुलाऊंगा। अब ये पता नहीं किसके लिए कहता था, मतलब फिर इन्हें ही रुलाएगा, अपनों के लिए कहता था जिनको वो रुला रहा है। तो ये बात तो वाज़ेह है कि कोई शहबाज शरीफ 340 दिन रहा अंदर, उसके बाद जनाब कोई 200 दिन शाहिद खान रहा, हमजा शहबाज सबसे ज़्यादा रहा, उसके बाद ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, आसफ अली जरदारी तकरीबन 100 दिन से ज़्यादा जेल में रहा। उसके बाद जी फरियाल तालपुर को ईद वाली रात खान साहब ने कहा कि ईद वाली रात फरियाल तालपुर जेल में रहे, ईद वाली रात फरियाल तालपुर को गिरफ्तार किया गया। लेकिन वहां तो हमने नहीं देखा वो ना, जैसे वो शबनम नहीं थी, मलके जज्बात शबनम, वो जनाब फिल्मों में उसका रोना बड़ा मशहूर था कि शबनम इस तरह का जज्बात पेश करती है। आज शेख रशीद साहब शबनम बने हुए थे, एकदम मौले जाट। तो ओए जेल मेरी ससुराल है, हथकड़ी मेरा जेवर है, मैं जाऊंगा और इस तरह। और वो जैसे मौला जाट के थे ना डायलॉग, वो मौला जाट से शबनम शेख साहब बन गए दो दिनों के अंदर। यानी मौला जट तो शबनम का सफर शेख साहब ने 2 दिनों के अंदर। आज एक पुलिस वाले के सीने पे सर रख के शेख साहब जो है वो आंसू बहा रहे थे। कोई मान चले किसी ने फेसबुक पे लिखा हुआ था कि शेख साहब की भी बीवी होती तो शायद वो उसका कंधा इस्तेमाल कर लेते, लेकिन शेख साहब मतलब शबनम हाय हाय हाय, वो शेख साहब वो टाइम याद है जब आपके जला देवांगे,
اڑا دیوانگے، آگ لگا دو، جلا دو، وہ کہانیاں بھی آپ ہی سناتے تھے۔ اچھا ایک شبنم ہے، ایک اور شبنم دی کہانی سنانا، ایک اور شبنم بنی ہوئی، وہ ہے جناب عالی ڈاکٹر شہباز گل، اور شہباز گل بھی شبنم بنے ہویا، وہ بھی مولا جٹ سے شبنم چند دنوں میں بن گیا، ٹھیک ہے جی۔ اور کیسے شبنم بنا، وہ مجھے یاد ہے نا کہ کل جواد فیضی صاحب پی ٹی وی پہ شو کر رہے تھے، مجھے انہوں نے بلایا ہوا تھا، اور انہوں نے اپنے انٹرو میں یہ بات کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، جب میرا تعارف کروا رہے تھے تو یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے صحافیوں کی گردنوں پہ کونیاں رکھ کے دباتے تھے، ایسے کرتے تھے۔ وہ شہباز گل، وہ پوری آپ نے وہ کہانی تو آپ کو پتہ ہے نا۔ تو اب شہباز گل جو کسی دور میں فرعونیت ٹپکتی تھی، وہ مطلب وہ آپ نے وہ بھی ویڈیو دیکھی ہے نا کہ زبیر عمر سپریم کورٹ میں داخل ہو رہے تھے اور اس کی سیڑھیوں پہ شہباز گل وہ ٹھٹھا ان کو اڑا رہے تھے۔ آج شہباز گل کہنا میں نے وکھیندا کوئی نہیں بھائی، تینوں وکھیندا تو بولتا نہیں۔ میں نے وہ ویڈیو لگائی اپنی فیس بک پہ جس میں موصوف فرما رہے ہیں نہیں بھائی جان پکڑی تکڑی دا موسم ہے، میں بولاں گا تو تسی میں نے پکڑوا دے گا۔ تو بھائی جب پکڑنے کا خوف ہو، اور شیخ صاحب سسرال دیکھیں، سسرال بلائے تو بندے کو خوش ہو کے جانا چاہیے۔ شیخ صاحب نو کراچی والے سسرالی بلا رہے ہیں، اندے نہیں جا رہے، درخواست کر رہے ہیں مجھے نہ بھیجا جائے۔ مری والے سسرالی بھی بلا رہے ہیں تو بلوچستان میں بھی سسرالی ہو گئے، اتنے بھی FIR درج ہوگی۔ شیخ صاحب ہم ان چیزوں کے خلاف تھے جب شیخ رشید صاحب وزیر داخلہ تھے، وہ ایسی FIR درج کروا رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے یہ کل آپ کی طرف آنا ہے۔ وہ مشاہد اللہ خان کی تقریر ویسے آپ نے وہ بھی سینٹ میں سنی ہوگی نا، آج کل سوشل میڈیا پہ بڑی وائرل ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی جان جب آپ روئیں گے تو آپ کے آنسو پونچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج شیخ رشید جب رو رہا تھا وہاں پہ، آج شیخ رشید کا آنسو پونچھنے والا وہاں پہ کوئی نہیں تھا، پولیس والے کے سینے پہ سر رکھ کے رو رہا تھا۔ تو یہ تھا جو آپ نے، اور شیخ رشید کے دور میں کیا ہوا تھا، وہ 15 کلو ہیروین آپ نے رانا ثناءاللہ کا میں نے ذکر نہیں کیا، وہاں رانا ثناءاللہ کو آپ نے، شہباز شریف نے نماز کے لیے کرسی مانگی، آپ نے وہ نہیں دی۔ رانا ثناءاللہ جس نیچے وہ تپائی سی ہوتی ہے نا، پھوڑ جس نو پنجابی کہتے ہیں، جس پھوڑ تے سوندا سی، رات کو ادھر جناب چیری پھینک دی جاتی تھی کہ کیڑیاں آ کے اسے لڑیں، کیڑیاں وہ سو نہ سکے، کاٹے کیڑیاں۔ رانا ثناءاللہ کی آنکھیں سوجی ہوئی ہوتی تھی، جب وہ صبح آتا تھا عدالت میں تو بتاتا تھا کہ میں رات بھر سو نہیں سکا۔ یہ آپ کے دور میں ہوا نا۔ اب جناب اب وہ ملک جذبات ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ وہ شیخ رشید دوڑا ہوا ہے، وہ جناب ضمانتیں کروا رہا ہے، اس کے بعد یہ فواد چودھری ضمانت پہ ہے، ڈاکٹر شہباز گل ضمانت پہ، اعظم سواتی ضمانت پہ۔ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں تو جیل بھرو تحریک، او ویر جی لوگ ضمانتیں کرا رہے ہیں تھوڑے۔ اچھا ایک پھر طے کریں نا خان صاحب، کل نکلے۔ ویسے میں پہلے بھی اس پہ بات کر چکا ہوں، دکھ کی تو بات یہ ہے کہ خان صاحب 9.5 سال حکومت انہوں نے کیا تقریباً وہاں پہ کے پی میں، اور بلا شرکت غیرے کیا، اور کے پی والوں نے ووٹ دیا تھا، لیکن وہ کس طرح ووٹ دیا تھا، وہ جب آپشن ہی ایک ہو، وہ طالبان اور وہ ANP بھی فارغ اور ان کے لوگ بھی شہید ہوئے اور پیپل پارٹی بھی، تو جب ایک ہی دوڑ رہا ہو نا، ایک ہی بندہ دوڑ رہا ہو ریس میں، تو اس نے ہی ون کرنا ہوتا ہے نا۔ تو وہ جب لوگوں نے دیکھا کہ یار ان کی حکومت بننی ہے تو چلو کوئی کام شام کروا لیں گے، لوگوں نے پھر جب ایک ہی امیدوار سامنے تھے، باقیوں کو تو کمپین کا موقع نہیں ملا، تو انہوں نے آپ ہی جیتے، پھر ایک بندہ دوڑے جا رہا اور جیت گیا۔ لیکن ٹھمکے لگائے جا رہے تھے زمان پارک جب کے پی میں شہادتیں ہوئی اور لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، کسی کو وہ ایک وزیر صاحب ہیں 30 کروڑ کا بنگلہ انہوں نے لیا ہے، اور اب وہ وزیر اعلیٰ بننے کی لابنگ کر رہے ہیں، بھائی ہوں کے پی تو انہوں ووٹ نہیں دینا۔ تو خان صاحب وہاں تو جا نہیں سکے، جیل بھرو تحریک بڑی شروع کریں گے۔ خان صاحب ایک بات طے شدہ ہے، جیل بھرو تحریک شاید آپ کو کسی نے غلط بتایا ہو یا نہ بتایا ہو، ویسے اگر کسی نے بتایا ہوتا تو آپ یہ اعلان نہ کرتے۔ جیل بھرو تحریک میں طریقہ کار اس کا یہ ہوتا ہے، پہلے لیڈر جاتے ہیں، جیسے شیخ رشید پانی پیتے ہوئے کہہ رہا تھا نا میں بھوک ہڑتال شروع کروں گا، بھائی جان کر دیتی، بلکہ جیل بھرو تحریک میں خان صاحب آپ کو پہلے جانا پڑے گا۔ یہاں تو ایک گاڑی کھڑی ہو جاتی ہے، وہ 9 کی رات کو یہاں پہ سنا ہے PM ہاؤس کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہوئی تھی پریزنر وین، اور اس کے بعد خان صاحب نکل گئے۔ اور آج ایک پریس کانفرنس جو کی ہے مریم اورنگزیب اور فیصل کریم کنڈی نے، اس میں فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے کہ خان صاحب جب آپ گرفتار ہوں گے
تو اس کے بعد آپ کو دوائیں دی جائیں گی، لیکن ممنوعہ دوائیں ہم آپ کو نہیں دیں گے۔ تو خان صاحب یہ بھی ایک بڑا ایشو ہے کہ خان صاحب کو وہ تمام چیزیں جو خان صاحب کی ضرورت ہوتی ہیں وہ ملتی یا نہیں ملتی۔ اب ممنوعہ دواؤں سے کیا مراد تھا فیصل کریم کنڈی کا، یہ تو فیصل کریم کنڈی بتا سکتے ہیں یا آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس طرف نہیں آنا چاہتا، میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ویسے خان صاحب دی کانفیڈنٹ نو کدی کدی ویکھ کے تسی کی سوچتے ہو؟ یعنی اگین یار ایک بندہ عورتوں کی حفاظت میں بیٹھا ہوا ہے، عورتوں کی حفاظت میں گھر میں دبکا ہوا ہے، اور پھر کیا اگلی سنیں، بنی گالہ میں 2 بلٹ پروف کمرے بنوائے گئے ہیں کہ خان صاحب آنا، اور کہتے ہیں میں تو زندگی گزار لی، میں نے تو ایشو نہیں، وہ بلٹ پروف کمرے پھر کس واسطے بنوائے گئے، اور پھر جناب اور پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ عائد کیے گئے ہیں خان صاحب واسطے جی، اور خان صاحب کہتے ہیں نہیں مجھے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جناب آج خان صاحب نے اعلان کیا ہے، اب آپ سوچ لیں کہ اس اعلان پہ کتنا عمل درآمد ہوگا۔ یہ اسی طرح یہ عمل درآمد ہوگا جیسے خان صاحب نے اعلان کیا تھا کہ وہ 33 کے 33 سیٹوں پہ خود الیکشن لڑیں گے، لیکن جب وہ ٹیریان والا سرپرائز ملا، ویسے آج ایک اور بھی بات کی ہے فیصل کریم کنڈی نے، اس نے پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بھائی ظرف اتنا ہے کہ اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ سکتے، بڑے لیڈر بنتے ہیں، یہ فیصل کریم کنڈی نے کہا ہے مجھے گالیاں مت دیجیے گا، میں نہیں کہہ رہا، یہ فیصل کریم کنڈی پی ٹی آئی کا جو انفارمیشن سیکرٹری ہے، ڈپٹی انفارمیشن سیکرٹری، اس نے کہا ہے کہ خان صاحب میں ظرف اتنا ہے ایک لیڈر میں کہ وہ اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ سکتا، ہم تو اپنی بیٹیوں کو روز بیٹی کہتے ہیں، تو اگر آپ میں ظرف ہے تو اپنی بیٹی کو بیٹی ہی کہہ دیں، یہ فیصل کریم کنڈی نے کہا۔ اتنے عرصے سے آپ اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہہ پا رہے، تو بھائی کم از کم اتنے تو ظرف کریں کہ آپ بیٹی کو بیٹی کہہ رہے ہیں۔ یہ فیصل کریم کنڈی نے آج کہا ہے، دیکھتے ہیں خان صاحب پتہ نہیں غصہ کر جا، خان صاحب کہیں کہ ہاں میں مانتا ہوں، آپ نے وہ لکھ کے بھی تو دیا ہوگا نا ادھر، وہ ڈی این اے وہ سارا ہو گیا، سیتا وائٹ نے کروا دیا، اور پھر آپ نے ڈکلیریشن بھی ایک دیا ہوگا، اور وہ آ بھی گئے ہیں ڈاکومنٹ سارے وہاں سے امریکہ سے، اور اٹیسٹڈ کاپی آئے ہیں، پکی کاپی آئے ہیں، جسے آپ پنجابی نہیں کہتے، پکی کاپی لے کے آنی بھائی جان، پکی کاپی کے بعد پھر تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو وہ کاپی بھی پکی آ گئی، تو پھر خان صاحب جی مان لیں، خان صاحب کبھی خان صاحب غصہ کر جاتے ہیں، خان صاحب کہتے ہیں یہ چیلنج انہوں نے مجھے دیا ہے، چلے جی خان صاحب فیصل کریم کنڈی کا چیلنج مان جائے۔ فیصل کریم کنڈی کہتا ہے کہ عمران خان میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو بیٹی کہہ سکے، تو خان صاحب منو چیلنج۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے جو مطلب وہ ہے نا کی بورڈ واریئرز، وہ چمونے، وہ بچے بلونگڑے خان صاحب سے ڈیمانڈ کرے، خان صاحب منہ بند دے، وہ فیصل کریم کنڈی دا منہ بند دے، اس کو کہو کہ خان صاحب آ کے کہیں میں اپنی بیٹی کو ٹھہریان میری بیٹی ہے، خان صاحب کہہ دو، ان کو اسی طرح ہی میرا کپتان جو ہے وہ خاموش کرائے گا۔ میرے کپتان کے پاس اب موقع آ گیا، میرا کپتان یہ موقع ضائع نہ کرے، میرا کپتان جا کے ٹی وی پہ آئے، پریس کانفرنس کرے، اور یا ویڈیو بیان جاری کرتے، ویسے بھی آپ کو پریس کانفرنس بھی ویڈیو بیان ہی ہوتا ہے، آپ نے سوال تو کسی کو پوچھنے نہیں دینا، اور اگر کسی موقع پہ یہ ضرورت پڑے بھی تو 2-4 وہ بلا لینے ہیں اور انہیں نہیں سوال پوچھنا۔ تو خان صاحب بڑا سونا موقع آ گیا، فیصل کریم کنڈی نے آپ کے ظرف کی بات کیا، آپ ظرف دکھائیں اور آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ٹیریان میری بیٹی ہے، فیصل کریم کنڈی کو منہ توڑ جواب دیں، میں آپ پہ خوش ہوں گا، میں مطلب آپ جیل بھرو تحریک عورتوں کی حفاظت میں بیٹھ کے بے شک آپ کے اس اعلان کو بھی مان جاؤں گا، اس پہ بھی بات نہیں کروں گا، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ جی بھائی جان میں مانتا ہوں ٹیریان کو بیٹی، ظرف یہ ظرف ہے، اور فیصل کریم کنڈی کو منہ توڑ جواب دیں۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب فیصل کریم کنڈی کو منہ توڑ جواب دیتے ہیں یا نہیں، اور خان صاحب کے جو بچے بلونگڑے وہ ٹویٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا اس بارے میں کہتے ہیں، اور خان صاحب کو کتنے اس بات پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ مطمئن کرتے ہیں یا اس بات پہ موٹیویٹ کر سکتے ہیں کہ خان صاحب آپ اعلان کرتے ہیں۔ اب تک لیے اتنے، اپنے وہ سید احمد شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے